बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल मुहर्रमाति फिन निकाह वहुन्ना अल उम्महातु वल बनातु वल अखवातु व बनातुल इखवती व बनातुल अखवाती वल अम्माती वल खालाती व उम्महातुन निसाई व हलाइलुल आबाई वल अबनाई व रबाइबु अल मदखूलु बि उम्महातिहिन्ना। वल मदखूलु नहीं है, वो निकाल दीजिए। रबाइब ही की शरह है वो, तो वाव की उसमें जरूरत नहीं है। व रबाइबु अल मदखूलु बि उम्महातिहिन्ना व यहरुमु मिनर रिदाई व यहरुमु मिनर रिदाई मा यहरुमु मिनन नसबी व बनातुल मुहर्रमाति मुहर्रमातु इल्ला बनातिल अम्माति वल खालाती। इसके बाद की इबारत है वो उम्महाति निसाई व हलाइलुल आबाई वल अबनाई व उम्महातुहुन्ना मुहर्रमातुन इल्लल बनाति वर रबाइबी व हलाइलुल आबाई वल अबनाई व हलाइलुल आबाई वल अबनाई व मन वती इम्राअतन हलालन अव हरामन हुर्रिमत अला अबीही व इब्निही व हुर्रिमत अलैहि उम्महातुहा व बनातुहा। ठीक है। बाबुल मुहर्रमाती फिन निकाह, निकाह में मुहर्रमात का बयान, किन से निकाह करना हराम है उसका बयान। वहुन्नल उम्महातु, और वो हैं माएँ, वल बनातु और बेटियां, वल अखवातु और बहनें, वो बनातुल अखवाती और भांजियां, बहन की लड़कियां, वो बनातुल इखवती और भाइयों की लड़कियां यानी भतीजियां, वल अम्मातु और फूफियां वालिद की बहनें, वल खालातु और खालाएं वालिदा की बहनें, वो उम्महातुन निसाई और बीवियों की माएँ जिसको हम सास कहते हैं, वो हलाइलुल आबाई वल अबनाई और आबा की बीवियां और अबना की बीवियां, बापों की बीवियां या और बेटों की बीवियां। वर्रबाइब वर्रबाइबु अल मदखूलु बिउम्महातिहिन्ना, और परवरदा या परवरिश पाने वाली लड़कियां जिनकी माओं पर उन्होंने दुखूल किया हो। वयहरुमु मिन रज़ाई मा यहरुमु मिन नसबी, और रज़ाअत से वो चीज़ें हराम होती हैं, वो रिश्ते हराम होते हैं जो नसब से हराम होते हैं। रज़ाअत से वो रिश्ते हराम होते हैं जो नसब से हराम होते हैं। वो बनातुल मुहर्रमाती मुहर्रमातुन, और जो रिश्ते मुहर्रमात में हैं उनकी बेटियां भी मुहर्रमात में हैं, और जो मुहर्रमात हैं उनकी बेटियां भी मुहर्रमात में हैं। इल्ला बनातिल अम्माती वल खालाती, सिवाय फूफियों और खालाओं की बेटियों के। वो उम्महाती निसाई, और औरतों की माओं की बेटियों के। वो हलाइलुल आबाई वल अबनाई, और बापों की बीवियों की बेटियों और बेटों की बीवियों की बेटियों के। ये बनात का ताल्लुक देखें, इल्ला बनात बोलकर जो ताल्लुक है ना, उसका ताल्लुक अम्मात से है, खालात से है, उम्महात निसा से है, हलाइलुल आबा से है, हलाइलुल अबना से है। ये पांच से है। जो जो रिश्ते मुहर्रमात में हैं उनकी बेटियां भी मुहर्रमात में से हैं। इस कायदे से मुस्तस्ना कर रहे हैं किसको? इल्ला बनातिल अम्माती वल खालाती, एक अम्मात फूफियों की बेटियों के, खालाओं की बेटियों के, और बीवियों की माओं की बेटियों के, और बापों की बीवियों की बेटियों, और फिर इसी तरह बेटों की बीवियों की बेटियों के। इन पांच को मुस्तस्ना कर रहे हैं। इसको जहन में रखिए जब आप उसको तर्जुमा करेंगे या फिर उसको समझना चाहेंगे। वो उम्महातुहुन्ना मुहर्रमातुन, इसी तरह जो मुहर्रम है उनकी माएँ भी मुहर्रमात में से हैं। मुहर्रमात की माएँ भी मुहर्रमात में से हैं। मुहर्रमात की माएँ भी मुहर्रमात में हैं। इल्लल बनाती वर रबाइबी, इल्लल बनाती वर रबाइबी व हलाइलुल आबाई वल अबनाई, ये चार को इसमें मुस्तस्ना किया है। सिवाय
बेटियों की माओं और रबीबा जो परवरदा है बेटी, परवरदा जिसके गोद में जो है परवरिश पाती है, जिसके पास परवरिश पाती है, उसकी माओं के, और इसी तरह बापों की बीवियों के माओं के, और बेटों की बीवियों के माओं के। इसका ताल्लुक जो है इस बात से है, याद रखना, ये चार से, वो महातुहन्ना मुहर्रमातुन, मुहर्रमात की माएँ भी मुहर्रमात में से हैं, सिवाय बेटियों की माओं, और इसी तरह रबीबा जो परवरदा है उसके, और फिर इसी तरह बापों की बीवियों की माओं और बेटों की बीवियों की माओं के। वमन वती अमरातन हलालन और हरामन, जो ताल्लुक कायम करे किसी औरत से, ताल्लुक से मुराद यहाँ जिमा है, किसी औरत से, खा हलाल तरीके से हो या हराम तरीके से हो। हुर्रिमत अला अबीही वब्निही, तो वो औरत हराम हो जाती है उस शख्स के वालिद और बेटे पर। वह हुर्रिमत अलैहि, और उस पर, उस शख्स पर हराम हो जाती है उम्महातुहा व बनातुहा, उस औरत की माएँ और बेटियां। ये है मुहर्रमात के सिलसिले में जो सबक आज हमको समझना है। बाबुल मुहर्रमात फी निकाह, निकाह में मुहर्रमात का बाब। वहुन्नल उम्महातु वल बनातु वल अखवातु व बनातुल अखवाती। मुहर्रमात निकाह, निकाह में किन औरतों से निकाह करना हराम है। अहले इल्म इसको इस तरह बयान करते हैं कि निकाह में जो मुहर्रमात हैं उनकी दो किस्में हैं। एक वो मुहर्रमात जो अबदी तौर पर हराम है, हमेशा के लिए, जिन औरतों से निकाह करना हमेशा के लिए हराम है, और दूसरे वो जिनसे मुख्तसर, वो आर्जी तौर पर निकाह करना हराम है। वो जिनसे अबदी तौर पर निकाह करना हराम है, और दूसरे वो जिनसे आर्जी तौर पर निकाह करना हराम है। जिनसे अबदी तौर पर निकाह करना हराम है, उसके लिए आमतौर पर तीन किस्में हैं, तीन किस्में उलमा बयान करते हैं जिनसे अबदी तौर पर निकाह करना हराम है। उसमें एक है नसब की वजह से जो मुहर्रमात हैं, और दूसरे हैं रजाअत की वजह से जो मुहर्रमात हैं, और तीसरे मुसाहरत, ससुराली रिश्ते की वजह से जो मुहर्रमात। बाज़ उलमा ये तीन से भी इजाफा करते हैं, इजाफा करते हैं आसानी के साथ समझाने के लिए, वरना वो चीज है, लेकिन आम तौर पर वो उन चीजों की उतनी जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए उनका जिक्र नहीं करते। अगर आप उन चीजों को भी शामिल करेंगे जिनको आमतौर पर हमारे आमतौर पर हमारे सामने होते हैं, जैसे ये तीन सबब हैं, ये तीन असबाब ऐसे हैं जिनसे जो हुर्मत है उससे इंसान को अक्सर वास्ता पड़ता है, नसब की वजह से, और फिर रज़ाअत की वजह से, और फिर मुसाहरत की वजह से। लेकिन बात कुछ ऐसे भी असबाब भी हैं जिनसे जो हुर्मत होती है वो अबदी है, वो और तीन असबाब हैं। तो चूंकि वो ऐसे असबाब है जिसका हमको वास्ता नहीं पड़ता, तो इसलिए आमतौर पर उलमा वो तीन का आमतौर पर जिक्र नहीं करते, लेकिन वो भी इसमें शामिल है। अगर हम चौथा लेंगे तो उसमें क्या होगा, वो लिआन की वजह से जो मुहर्रमात है, जैसे आदमी ने कि जिस औरत से लिआन के जरिए जुदा हुआ हो, वो अबदी है, उसके अबदी तौर पर उसके लिए हराम है। फिर उसके लिए ये नहीं है कि कोई और शख्स उससे निकाह करे, फिर उसके बाद उसे तलाक दे दे, या फिर ये उसकी वफात हो जाए तो ये दोबारा उससे जो है नए नए सिरे से अक्द कर सकता हो। ये इसकी इजाजत नहीं है, अबदी मुहर्रमात में से है, लिआन के जरिए जिससे जुदाई हुई हो। इसी तरह कहते हैं मुहर्रमातुन बिल एहतराम, एहतराम की वजह से जो अबदी तौर पर इंसान के लिए हराम हो गए, और वो कहे उम्महातुल मोमिनीन, उम्महातुल वहुन्ना उम्महातुल लहुम, जो उम्महातुल मोमिनीन मुसलमानों के लिए माओं की हैसियत रखती हैं। ये मुहर्रमात बिल एहतराम है। और इसी तरह दीन की वजह से जो हराम है जो औरतें, और वो है मुशरिक, किताबियात के अलावा, औरतों का हम जिक्र कर रहे हैं ना, तो किताबियात के अलावा जो मुशरिक औरतें हैं, वो भी अवधि तौर पर हराम है। तो लिहाजा अगर हम जो है पूरे छह असबाब एक साथ बयान करेंगे तो वो कैसे होंगे: मुहर्रमातुन नसब, मुहर्रमातुर रज़ा, मुहर्रमातुल मुसाहरा, मुहर्रमातुन बिल्लिआन, और मुहर्रमातुन बिल इहतराम, और मुहर्रमातुन लिअदियानिहिन। एक बार फिर मैं वजाहत करता हूँ कि
جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ جو ابدی طور پر حرام ہے، اور دوسرے وہ جن سے نکاح کرنا عارضی طور پر حرام ہے. جن سے نکاح کرنا ابدی طور پر حرام ہے وہ چھ ہیں. ایک وہ جو نسب کی وجہ سے، اور دوسرے رضاعت کی وجہ سے، اور تیسرے مساہرت کی وجہ سے جس کو سسرالی رشتہ کہتے ہیں، اور چوتھے لیان کی وجہ سے، اور پانچویں احترام کی وجہ سے، اور چھٹے ان کے دین کی وجہ سے جیسے مشرکات ہیں. اور وہ جو عارضی طور پر حرام ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. ان کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے جن کو جمع کرنے کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، جیسے دو بہنوں کو جمع کرنا، دو بہنوں کو جمع کرنا، یا اسی طرح کسی عورت یا اس کی پھوپھی کو جمع کرنا، کسی عورت یا اس کی خالہ کو جمع کرنا. تو یہ عارضی حرام ہے، یہ عارضی حرام ہے اور جمع کرنے کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں. اور دوسرے وہ جو کسی ایسے حق کی وجہ سے ہوتے ہیں جو متعلق ہے دوسرے سے، کسی ایسے حق کی وجہ سے جو دوسرے سے متعلق ہوتا ہے. جیسے کہ کوئی ایسی عورت جو کسی کی بیوی ہے تو اسے نکاح کرنا حرام ہے، لیکن یہ حرمت کیا ہے؟ جب تک اس کا حق متعلق ہو اس وقت تک ہے. اگر وہ طلاق دے دے یا اس کی وفات ہو جائے تو پھر وہ حرام نہیں ہے. اسی طرح وہ جو عدت گزار رہی ہے، چاہے وہ عدت مطلقہ کی ہو یا پھر عدت جو ہے متوفی عنہا زوجہا کی ہو، تو ان کی جو حرمت ہے وہ کسی اور شخص کے حق کی وجہ سے ہے. تو یہ ہے محرمات کی قسمیں، جو ابدی محرمات ہیں اور دوسرے جو عارضی محرمات ہیں. مولف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہن اب جو ہے وہ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں محرمات بالنسب، نسب کی وجہ سے جو حرام ہوتے ہیں، نسب کی وجہ سے جو حرام ہیں ان کا وہ ذکر کرتے ہیں. اور یہ سات ہیں. پہلے امہات، مائیں ہیں، یعنی والدہ ماؤں کا جب ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام جو کہ والدہ ہیں، پھر والدہ کی والدہ ہیں، اور پھر والد کی والدہ ہیں، دادا دادا دادیاں نانیاں، یہ سب کے سب اس میں آ جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی. سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے. اور دوسرے ہیں والبناتو، بیٹیاں. بیٹیاں اس کی بیٹیاں، اس کے بیٹوں کی بیٹیاں، اور پھر اسی طرح بیٹیوں کی بیٹیاں نیچے تک، دونوں میں نیچے تک، بیٹوں کی بیٹیوں میں اور بیٹیوں کی بیٹیوں میں نیچے تک جتنے بھی ہیں وہ محرمات میں شامل ہیں. اور اسی طرح والاخوات، بہنیں، چاہے وہ سگی بہنیں ہوں یا سوتیلی بہنیں. سوتیلی بہنیں میں یا چاہے وہ اخیافی ہوں یا پھر اللاتی ہوں، یعنی بہنیں عینی، اللاتی اور پھر اخیافی، تینوں قسم کی. بنات الاخوتی، اور بھائیوں کی بھائیوں کی بیٹیاں. بھائیوں کی بیٹیوں میں وہی تین چیزیں آ جائیں گی. یعنی ہم کیا کہتے ہیں بھائیوں کی بیٹیوں کو؟ بھتیجیاں کہتی ہیں نا. تو بھتیجی چاہے وہ عینی ہو، اللاتی ہو یا خیافی ہو، تینوں قسم کے نیچے تک. اور بنات الاخواتی، اور بھانجیاں، بہن کی بیٹیاں، وہ چاہے عینی ہو، اللاتی ہو یا خیافی ہو. اسی طرح پھوپیاں جو والد کی بہنیں ہوتی ہیں. اب والد کی یہ جو بہنیں ہیں، والد کی عینی بہنیں ہوں یا اللاتی ہوں یا پھر جو ہے اخیافی ہوں، تینوں قسم کی. اور خالات، جو خالائیں ہیں، خالائیں چاہے وہ عینی ہوں یا پھر اللاتی ہوں یا پھر وہ اخیافی ہوں. اہل علم کا اس بات پر مکمل طور پر اجماع ہے کہ یہ حرام ہے اس تفصیل کے ساتھ. اس کے بعد مولف رحمۃ اللہ علیہ یہ تھے محرمات بالنسب. اب یہ محرمات بالسحر، محرمات جو سسرال رشتے کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں نا، ان کا ذکر کر رہے ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ حلائل الآبائی والابنائی، وہ حلائل الآبائی والابنائی. اور حلائل مانے بیویاں. پہلے امہات النساء، پہلے امہات النساء جو مساہرت کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہے امہات النساء.
بیویوں کی مائیں، بیویوں کی مائیں یعنی ان کی دادیاں بھی اور ان کی نانیاں بھی، اوپر تک. اور اسی طرح باپوں کی بیویاں، باپوں کی بیویاں یہ اس کے لیے حرام ہے. اور پھر اسی طرح بیٹوں کی بیویاں، یہ بھی اس شخص پر حرام ہے، اس کے ان کے باپ پر وہ حرام ہے. اور ربائب اس کو کہتے ہیں جو آدمی جس عورت سے نکاح کیا ہے اس کی پہلی سے ایک بیٹی ہے، کسی عورت سے نکاح کیا ہے، پہلے سے اس کی ایک بیٹی ہے اس عورت کی. تو اب یہ جو والد ہے، اب جب نکاح ہو جاتا ہے اس عورت سے جس کے پاس بیٹی ہے، اس شخص سے، تو اب یہ بیٹی اس کے لیے ربیب کہلاتی ہے، یعنی وہ اس کی بیٹی نہیں ہے، بس وہ اس کی پرورش کر رہا ہے، تو یہ ربیب کہلاتی ہے. تو یہ بھی حرام ہے اس شخص سے، وہ اس عورت سے جب وہ نکاح کرتا ہے تو وہ حرام ہے، لیکن کس صورت میں؟ جبکہ وہ ان کی ماؤں سے دخول کیا ہو. مثال کے طور پر عقد ہوا تھا لیکن دخول نہیں ہوا تھا، عقد ہوا تھا اور دخول سے پہلے اس نے اسے طلاق دے دی، تو اب وہ جو اس کے پاس وہ بیٹی ہے اس سے چاہے تو عقد کر سکتا ہے، وہ اس سے چاہے تو وقت کر سکتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو اوپر کے ہیں دیکھیے، باپوں کی بیویاں اور پھر بیٹوں کی بیویاں، یہ عقد کے ساتھ ہی حرام ہو جاتی ہیں. یہ عقد کے ساتھ عقد ہوا ہے تو وہ حرام ہو جاتی ہیں، اس کے لیے پھر اس کی ضرورت نہیں پیش آتی، یعنی چاہے وہ آ، دخول ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، دخول ہوا ہو یا نہ ہوا ہو. یہ چار رشتے ہیں. ایک امہات النساء یعنی بیویوں کی مائیں عقد کے ساتھ ہی حرام ہو جاتی ہیں. جب اس نے عقد کیا، سمجھیے کہ عقد کیا اور اس نے دخول سے پہلے طلاق دے دیا، تو کیا اب وہ اس کی ماں سے نکاح کر سکتا ہے؟ تو نہیں، یہ عقد کی بنیاد پر وہ حرام ہو گئی، اچھا، چاہے دخول کیا ہو نہ کیا ہو. عقد سے یہاں مراد نکاح کر لینا ہے یا بات چیت کا ہو جانا بھی، جس کو ہم منگنی کہتے نہیں ہیں؟ نہیں، اس کو خطبہ کہتے ہیں، اس کو جو اچھا، ہے منگنی کہتے ہیں، وہ نہیں ہے. عقد سے نہیں، مراد باقاعدہ نکاح ہونا ہے، نکاح ہو گیا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی. رخصتی نہیں ہوئی. لیکن حرمت ثابت ہو گئی، حرمت ثابت ہو گئی کیونکہ عقد کی بنیاد پر اس کی حرمت ثابت ہو جاتی ہے. اور اسی طرح باپوں کی جو بیویاں ہیں وہ جو ہے حرام ہے. باپوں کی بیویاں یعنی باپ کی بیویاں، یہ جو ہے حرام ہے اس کے بیٹے کے لیے. اور اسی طرح بیٹوں کی بیویاں یہ بھی حرام ہو جاتی ہیں اس شخص کے لیے. اور ربائب کے سلسلے میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ان کی جو حرمت ہے وہ دخول کے ساتھ مشروط ہے. اگر دخول نہ ہوا ہو، عقد ہوا ہو لیکن دخول نہیں ہوا ہو، تو پھر ان کی وہ جو ہے حرام نہیں ہے بلکہ وہ حلال ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی. یہاں تک سات ہیں، ان کی حرمت کا ذکر ہے. اس کے بعد رضاعت کے رشتہ داروں کی حرمت کا ذکر ہے، لیکن اس کی طرف ہم آئیں گے. اس سے پہلے ہم کتاب کے مطابق اگر دیکھیں گے تو اس کے بعد وہ جو سسرالی رشتوں سے جو محرمات ہیں ان کا وہ ذکر کر رہے ہیں. وہ امہات النساء و حلائل الآباء والابناء. وہ امہات النساء بیویوں کی مائیں اوپر تک، وہ حلائل الآباء باپوں کی بیویاں، آبا سے مراد باپ، دادا وغیرہ ہے، اور ابنا سے مراد بیٹا، پوتا وغیرہ ہے. تو اسی لیے یہاں آبا جمع ہے اور ابنا جمع ہے. ہم اس کو ایسے کر سکتے ہیں کہ بیٹی کی بیوی، آ، والد کی بیوی یا پھر بیٹے کی بیوی. اس کے مقابلے میں زیادہ اچھا یہ ہے کہ باپوں کی بیویاں اس میں جو ہے اوپر تک صوبہ جائیں گے. اسی طرح بیٹیوں کی بیویاں اس میں نیچے تک صوبہ جائیں گے. تو یہ آسانی ہوگی سمجھنے کے لیے کہ جو حرام ہے صرف وہ نہیں ہے، اس حرمت میں جو ہے سارے باپ شامل ہیں اور سارے بیٹے شامل ہیں، ایسا ہے. تو اس میں یہ ہو گئی کہ باپوں کی بیویاں، ٹھیک ہے. اسی طرح بیٹوں کی بیویاں،
چاہے وہ باپوں کی بیویاں میں چاہے وہ کتنے بھی اوپر تک ہو، اس لیے ہم باپوں کی بول رہے ہیں، جمع بول رہے ہیں. بیٹوں کی بیویاں چاہے وہ کتنے بھی نیچے تک ہو، بیٹے کی بیوی، بیٹے کے بیٹے کی بیوی، بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کی بیوی، سب اس میں آ جائیں گے. اور تیسری ہے جو امہات النساء جو کہا گیا، بیوی کی مائیں یعنی ساس ہے، پھر اس کے بعد اس میں دادی نانی، بیوی کی دادی، بیوی کی نانی، یہ سب داخل ہیں. تو صرف نکاح سے یہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں. صرف نکاح سے عقد ہوا، چاہے دخول ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، عقد ہونے کے بعد دخول سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا، یا پھر یہ کہ اس نے طلاق دے دی، ہر صورت میں یہ حرام ہو جائیں گے. بیٹے کی جو بیوی ہے، وہ بیٹوں کی جو بیویاں ہیں وہ باپ پر حرام ہوں گی مجرد دخول سے. اسی طرح باپ کی جو بیوی ہے وہ مجرد دخول سے، اس کے مجرد عقد سے، دخول نہیں بلکہ مجرد عقد سے، صرف عقد ہی ہوا تو وہ حرمت ثابت ہو جاتی ہے. البتہ یہ اس کے بعد جو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں والربائب المدخول بامہاتہن، اور ربیبہ پروردہ جو پرورش پاتی ہے، جو پرورش پاتی ہے، یعنی ایک شخص نے نکاح کیا اور جس عورت سے اس نے نکاح کیا اس کے پاس دوسرے شوہر سے پہلے ایک بیٹی تھی. اب وہ بیٹی اس کے پاس آ گئی اس کے نکاح کے بعد، تو اب یہ بیٹی اس کی نہیں ہے بلکہ اس دوسرے شوہر کی ہے، تو اس لیے اس کو ربیبہ بولتے ہیں. تو وہ جو ربائب ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں کب؟ جب وہ دخول کر لے. جب دخول کر لے تو وہ حرام، وہ حلال، وہ اس وقت حرام ہوتے ہیں. اگر دخول نہ ہو تو وہ حرام نہیں ہوتے. ربیبہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں سوتیلی بیٹی، سوتیلی بیٹی، خواہ وہ کتنے ہی نیچے تک چلی جائے، یعنی سوتیلی بیٹی یا پھر بیٹی کی بیٹی، اس طرح سوتیلی بیٹی اس وقت تک حرام نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی ماں سے خلوت صحیحہ نہ ہو. خلوت صحیحہ یا پھر اس سے دخول نہ ہو. جب دخول ہو جائے گا تو پھر سوتیلی بیٹی کی حرمت ثابت ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں محرمات بالمصاہرہ، مصاہرہ یعنی سسرالی رشتوں کے محرمات. تو اس میں جو پہلے جو تین مذکور ہے امہات النساء و حلائل الآباء والابناء، یہ مجرد عقد سے ان کی حرمت ثابت ہو جاتی ہے، دخول شرط نہیں ہے. والربائب المدخول بامہاتہن، اس میں دخول شرط ہے. اسی لیے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ ربائب جن کی ماؤں سے دخول ہو چکا ہو، ربائب جن کی ماؤں سے دخول ہو چکا ہو، تو دخول ہونے کی صورت میں یہ حرام ہوں گے. ربیبہ یہ بیوی کی بیٹی ہے جو دوسرے شوہر سے ہے. بیوی کی بیٹی جو دوسرے شوہر سے ہے، جب دخول ہو جائے گا تو اس کے اوپر اس شخص پر جس نے دخول کیا ہے اس عورت سے، اس شخص پر اس کی یہ بیٹی حرام ہو جائے گی دخول ہونے کی صورت میں. پھر وہ اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا. کس پر حرام ہے یہ؟ اس شخص پر حرام ہے جس نے اس عورت سے نکاح کیا ہے. تو اگر اتفاق مثال کے طور پر اگر وہ شخص اس کی ماں سے نکاح کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس عورت سے نکاح کرتا ہے اور دخول سے پہلے طلاق دے دیتا ہے، تو کیا پھر وہ ربیبہ سے نکاح کر سکتا ہے؟ جی شیخ، یعنی ستیلا باپ ستیلی بیٹی سے نکاح کر لے گا نکاح کر اگر ماں سکتا سے دخول نہ ہوگا. نہیں ہوا ہے. اگر دخول ہو جائے گا تو پھر اس شخص پر وہ ربیبہ حرام ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے یہی ہے، یہاں اسی بات کو سمجھنا ہے. اگر اس کے علاوہ اور کوئی بات ہے تو پھر اس سے اس کا تعلق نہیں ہے، کوئی اور مسئلے سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے. وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، اور رضاعت سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں. یہ محرمات بالرضاعہ کہلاتے ہیں. محرمات کی جو قسمیں ہیں اس میں محرمات بالنسب کے بعد محرمات بالرضاعہ ہیں. یعنی جس لڑکے نے دودھ پیا ہے اس کے لیے
وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں. وہ رشتے جو اوپر مذکور ہیں، جو 7 رشتے جو اوپر جو مذکور ہیں، وہ ساتوں رشتے رضاعت کی وجہ سے وہ بھی حرام ہو جاتے ہیں. اور رضاعت کی جو حرمت ہے وہ اس پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کے بیٹوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. اس کے لیے وہ حرام ہے. جس عورت کا اس نے دودھ پیا ہے وہ اس کی ماں ہے، اور اس کی بیٹی اس کی بہنیں ہیں، اور پھر اسی طرح سارے رشتے اس کے لیے ثابت ہو جاتے ہیں. لیکن حواشی پر اثر انداز نہیں ہوتے. جس لڑکے نے دودھ پیا ہے اس کا بھائی نکاح کر سکتا ہے، اس کی رضائی ماں سے نکاح کرے یا اس کی رضائی بیٹی سے نکاح کرے، یا پھر اس کے رضائی بہن سے نکاح کرے. اس کے بھائی نکاح کر سکتا ہے. یعنی اس کے حواشی، اسی طرح اس کے بہنیں، اور پھر اسی طرح اس کے باپ، ان تمام پر اس کی حرمت اثر انداز نہیں ہوتی. جو رضاعت کی جو حرمت ہے وہ صرف دودھ پینے والوں پر اثر انداز ہوتی ہے اور فروع پر اثر انداز ہوتی ہے. رضاعت کی حرمت کے باب میں آپ یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ رضاعت کی جو حرمت کے اثرات ہیں وہ اس پر جس نے دودھ پیا ہے اور اس کے فروع پر عائد ہوتی ہے، لیکن اس کے حواشی پر، اس کے بھائیوں اور بہنوں پر، اور اس کے اصول پر، اس کے باپ دادا وغیرہ پر وہ عائد نہیں ہوتی. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ رضاعت سے وہ رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں. تو نسب سے آپ نے پڑھا اوپر کہ 7 رشتے حرام ہوتے ہیں، تو وہ سارے رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو گئے. لیکن رضاعت کی جو حرمت ہے وہ اس کا تعلق اصول سے ہے، اس کا تعلق فروع سے ہے، اصول اور حواشی سے نہیں ہے. وہ بنات المحرماتی محرمات، اور محرمات کی بیٹیاں بھی محرمات میں ہوتی ہیں. محرمات کی بیٹیاں بھی محرمات میں ہوتی ہیں. جیسے بیٹی حرام ہے تو بیٹی کی بیٹی بھی محرمات میں ہے، اور اسی طرح بہن حرام ہے تو بہن کی بیٹی بھی محرمات میں ہے. اسی طرح الا بنات العمات والخالات، ان 7 میں سے آپ ان 2 کو الگ کیجئے کہ 5 جو رشتے تھے ان کی بیٹیاں محرمات میں ہوں گی. جو محرمات ہیں ان کی بیٹیاں بھی محرمات میں ہیں، لیکن اس میں سے آپ 2 کو الگ کیجئے، ایک پھوپھی اور خالہ. ان کی بیٹیاں ان کی بیٹیاں یہ حلال ہے، ان کی بیٹیاں محرمات میں نہیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ یہ حرمت میں شامل نہیں ہے. حرمت کی جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا ذکر نہیں کیا. اگر ہم سورۃ النساء کی جو آیت ہے جس میں تفصیل کے ساتھ حرمت کا ذکر ہے، اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو اس میں اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی کہا، ان کا ذکر نہیں کیا. اور اس کے علاوہ دوسرے بھی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی حلت کو واضح کیا ہے کہ ان سے جو ہے نکاح کرنا حلال ہے. رضاعت کے بارے میں بھی وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعت وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. یہ تمام آیتیں سورۃ النساء میں ہے. دیکھیے آپ سورۃ النساء کے آیت نمبر 22 اور اس کے آس پاس دیکھیں گے تو آپ کو یہ سارے مسائل وہاں ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں مل جائیں گے. ٹھیک ہے، میں آپ کو جو آیت بتانا چاہ رہا تھا اس کے سلسلے میں پھوپھیوں اور خالاؤں کی بیٹیوں کے سلسلے میں، یہ آیت ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 50 ہے. یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو مستثنیٰ کیا ہے. تو محرمات کی بیٹیاں بھی محرمات میں ہیں سوائے پھوپھیوں
اور خالاؤں کی بیٹیوں کے. شیخ آیت تو اس نمبر کیا بتایا آپ نے؟ آیت نمبر 50 سورۃ الاحزاب. اچھا ٹھیک ہے. وہ امہات النساء و حلائل الآباء والابناء. امہات النساء کا تعلق اسی سے بنات سے ہے. دیکھیے یہاں آپ کو ترجمہ کرنے میں آپ کو مشکل ہو سکتی ہے اگر آپ اس نقطے پر غور نہیں کریں گے. وہ نقطہ یہ ہے کہ وہ بنات امہات النساء ہے. یہ وہ امہات النساء کیونکہ اس کا تعلق بنات سے. وہ بنات المحرمات محرمات الا بنات العمات والخالات. اسی طرح اللہ ہی سے بنات امہات النساء ماں بیویوں کی ماؤں کی بیٹیاں. بیوی آپ بنات لگائیں گے اس سے پہلے اللہ سے اس کا تعلق ہے. اللہ جو مستثنا کیے ہیں محرمات کی بیٹیاں بھی محرمات میں ہیں اس سے مستثنا کیے ہیں. پہلے کس کو مستثنا کیے؟ بنات العمات کو مستثنا کیے پھوپھیوں کی بیٹیوں کو. دوسرا کس کو مستثنا کیے؟ والخالاتی بنات الخالاتی اس کو مستثنا کیے. اب تیسرا مستثنا کر رہے ہیں بناتی امہات النساء بیویوں کی ماؤں کی بیٹیاں. کیا ہو گئی؟ یہ بیوی کی بہن ہو گئی نا. بیویوں ہاں کی ماؤں کی بیٹیاں بہن ہے نا. شیخ شیخ نانیہ سالیہ ہوگی نا، سالیہ خالہ ہاں نہیں. شیخ جی ہاں جی ہاں جی ہاں سالیہ نا، اس کی بیوی کی بیوی کی بہن ہو گئی وہ. بہن ہوگی جی، سالیہ صحیح. ہاں تو وہ تو اس پر ہاں حرام نہیں ہے. حرام ان کی جو حرمت ہے وہ حرمت عارضی ہے. جی وہ ان تو کی جو دو حرمت بہنیں ہے ساتھ نہیں ہو وہ سکتی. حرمت عارضی ہے. جمع بین الاختین نہیں ہو سکتا. جی لیکن وہ محرمات ابدیہ میں نہیں ہے تو اسی لیے اس کو مستثنا کیے ہیں وہ کہ محرمات کی بیٹیوں میں محرمات کی بیٹیاں بھی محرمات میں سے ہیں تو اس سے مستثنا کیے ہیں کہ یہ محرمات میں سے نہیں ہے. کون؟ بیویوں کی ماؤں کی بیٹیاں. اسی طرح بنات حلائل الآباء والابناء. بنات حلائل الآباء والابناء باپوں کی بیویوں کی بیٹیاں اور اسی طرح بیٹوں کی بیویوں کی بیٹیاں یہ بھی محرمات میں سے نہیں ہے. تو مستثنا کتنوں کو کیے ہیں؟ وہ عمات کو کیے، خالات کو کیے، بنات امہات النساء کو کیے، بنات حلائل الآبا کو کیے، وہ بنات حلائل الابنا کو کیے. 6 کو مستثنا کیے نا، 5 کو مستثنا کیے. ہاں 5 مستثنا ہے کیونکہ یہ ان کے پاس ربیبہ ہیں اور یہ ان پر حرام ہے. جس میں صاحب آپ نے بتایا کہ باپ کی بیویوں کی بیٹیاں، آپ نے بھی بتایا. ہاں وہ جو دوسرے شخص سے ہیں. اچھا بیٹے اچھا کی بیویوں کی بیٹیاں وہ جو دوسرے شخص سے ہیں اچھا اچھا. وہ اس پر تو حرام ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس کے بیٹے پر حرام نہیں ہے. جی ہاں بناتو اس لیے آپ بنات لگائیے. بناتو حلائل الآبائی و بناتو حلائل الابنائی و بناتو حلائل الآبائی و بناتو حلائل الابنائی. تو باپوں کی بیویوں کی بیٹیاں جو دوسرے شخص سے ہیں اور اسی طرح بیٹوں کی بیویوں کی بیٹیاں جو دوسرے شخص سے ہیں تو یہ بھی محرمات میں شامل نہیں ہوتے. واضح ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ شیخ یہ نہیں جی سمجھ شیخ رہی واضح. کہ حلائل الآبائی تو اگر حلائل الآبائی جی تو اگر یعنی باپ کی ربیبہ ہو گئی نا. ہاں تو وہ ربیبہ کیا اس ستیلے بھائی کے لیے جائز ہے؟ ستیلا بھائی ہوا نا، یہ ستیلے بہن بھائی ہوئے تو یہ آپس جی میں ہاں ربیہ نکاح جائز ہے؟ جی ہاں فلوکار اس میں صاف طور پر یہی سے واضح ہو رہا ہے کہ وہ جو اس کے پاس بیٹی ہے ربیبہ ہے وہ اس کے باپ پر حرام ہے. اس کے باپ پر حرام ہے لیکن اس کے لیے حلال ہے. یہ جو حرمت ہے کہ اس کا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے اس سے کیونکہ یہ سوتیلے بھائی بہن جو ہوں گے وہ باپوں کی طرف سے ہوں گے. اس کی طرف سے تو نہیں ہوتے نا. یہ اگر ان کا باپ ایک ہوگا تو پھر وہ سوتیلے بھائی بہن ہوں گے. یہ جو اللہ کی اخیافی یا آئینی ہے یہ اللہ اسی تی صورت. جی جی اللہ تی ہوں. جی ہاں وہ اس میں جو اثر انداز ہوتے ہیں وہ
पापो, ये तो उसके लिए बिल्कुल अजनबी है ना ये लड़की तो। जी उसमें कोई ना कोई तो मतलब कॉमन होता है ना, मुश्तरक होता है, या माँ या बाप या दोनों, इस तरह। इसमें हाँ, कुछ भी इसमें मुश्तरक नहीं है। कोई इश्तिराक नहीं है, तो सही। इसलिए ये इसके लिए इनके लिए हलाल है। इसी तरह अगर बेटे की बीवी की अगर बेटे की बीवियों की बेटियां, यानी वो दूसरे शख्स से, वो उसके बाप के लिए हलाल है, क्योंकि वो उसके लिए अजनबी है। इस पर हराम है लेकिन उसके लिए अजनबी है। इसी तरह वो उम्महातुहुन्ना मुहर्रमातुन, दूसरी बात, वहां तो आप एक बात कर चुके हैं, अब यहाँ दूसरी बात कर रहे हैं। वो उम्महातुहुन्ना मुहर्रमातुन, और उनकी माएँ भी मुहर्रमात में से होंगी। इसका ताल्लुक उसी इबारत से है कि मुहर्रमात की माएँ भी मुहर्रमात में से होंगी। माँ मुहर्रमात में से है तो फिर नानी दादी ये मुहर्रमात में से है। और इसी जितने भी आपके पास मुहर्रमात हैं, उनकी माएँ मुहर्रमात में से ही होंगे। आपके पास मुहर्रमात की लिस्ट ऊपर गुजर चुकी है। इल्लल बनाती व रबाइबी, सिवाय बेटों की, यहाँ आपको उम्महात लगाएंगे। इल्ला इल्ला के बाद आपको जो है उम्महात लगाएंगे तो आप फिर इबारत को सही तौर पर समझ सकेंगे। इल्ला उम्महातुल बनाती, सिवाय बेटियों की माएँ, व रबाइबी, और रबाइब की माएँ, ये मुहर्रमात में से नहीं है। और बेटियों की माएँ तो खुद उसकी बीवी है ना वो। देखिए, मुहर्रमात की जो माएँ हैं वो भी मुहर्रमात में से है, लेकिन बेटी मुहर्रमात में से है तो उसकी माँ तो इसकी मुहर्रमात में से नहीं हो, क्योंकि वो माँ तो इसकी बीवी है ना ऑलरेडी। अब एक कायदा वो बताए, एक कायदा आपको ये बताए कि मुहर्रमात की माएँ मुहर्रमात में से है, एक कायदा आपको आम बताए, तो आप उस कायदे में से ये मुस्तस्ना होना है। अगरचे के ऊपर बता चुके हैं, लेकिन इस कायदे से भी इनका इस्तिस्ना वाज़ेह करना जरूरी है, वरना यह कायदा आप समझेंगे कि उमूमी है। अब उसमें क्या क्या इस्तिस्ना आते हैं, उसमें एक इस्तिस्ना ये है कि बीवी की जो माएँ हैं वो मुहर्रमात में से नहीं है, क्योंकि वो तो उसकी बीवी है ऑलरेडी। इसी तरह रबाइब की जो माँ है वो भी मुहर्रमात में से नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो उसकी बीवी है। उसी तरह हलाइलिल आबाई वल अबनाई, यहाँ भी आप उम्महात लगाइए। उम्महातु हलाइलिल आबाई व उम्महातु हलाइलिल अबनाई। इसी तरह बापों की बीवियों की माएँ, और इसी तरह बीवियों की माएँ, बापों की बीवियों की माएँ और बेटों की बीवियों की माएँ, ये उनके लिए अजनबी हैं। वहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, अल्लाह तबारक ने फरमाया कि वहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम। मुहर्रमात का जिक्र करने के बाद कहा कि इनके अलावा जितने भी हैं वो तुम्हारे लिए हलाल हैं। तो आप इस इबारत को जो है अच्छी तरह रखिए, मतलब है कि अच्छी तरह गौर कीजिए कि इल्ला के आगे आपको उम्महात लगाना है। इल्ला उम्महातुल बनाती व उम्महातुर रबाइबी व उम्महातु हलाइलिल आबाई व उम्महातु हलाइलिल अबनाई, तब आप पर ये इबारत वाज़ेह होगी और आप उस इबारत को सही तौर पर समझ सकेंगे। इबारत थोड़ा सा एकदम ऐसे है कि उसको आसानी के साथ समझने मुश्किल होगी, लेकिन आप गौर करेंगे और जैसे मैंने बताया आपको, आप लगाएंगे हर एक के आगे उम्महात का लफ्ज, तो आपको समझ में आ जाएगा वो। व उम्महातुहुन्ना मुहर्रमातुन इल्लल बनाती व रबाइबी व हलाइलिल आबाई वल अबनाई। इस इबारत को आप इस तरह पढ़िए, वो उम्महातुहुन्ना मुहर्रमातुन इल्ला उम्महातुल बनाती व उम्महातुर रबाइबी व उम्महातु हलाइलिल आबाई व उम्महातु हलाइलिल अबनाई। इस तरह आप उसको पढ़िए। वमन वती अमराअतन हलालन अव हरामन हरुमत अला अबीही व अब्निही व हरुमत अलैहि उम्महातुहा व बनातुहा। और जो किसी औरत से ताल्लुक कायम करे, यानी वती करे, यानी ताल्लुक कायम करे, चाहे हलाल तरीके से हो या हराम तरीके से हो, यानी उस औरत से उसने निकाह किया हो या फिर जिना किया हो, हलाल तरीके से उसने उस औरत से ताल्लुक कायम किया हो या फिर हराम तरीके से किया हो, हरुमत अला अबीही व अब्निही, तो वह औरत हराम हो जाएगी उसके वालिद पर और उसके बेटे पर। उसके वालिद पर इसलिए कि उसके बेटे की बीवी है, अगर हलाल तरीके से उसने ताल्लुक कायम किया है, या फिर ये कि उसके बेटे ने उससे दुखूल किया है अगर वो हराम तरीके से ताल्लुक कायम किया है। तो दोनों पर तो वो
حرام ہو جائے گی اس کے والد پر بھی اور اس کے بیٹے پر بھی. وحرمت علیہ امہاتھا و بناتھا، اور اسی طرح اس شخص پر حرام ہو جائیں گی اس عورت کی مائیں اور اس عورت کی بیٹیاں. اس عورت کی مائیں اور اس عورت کی بیٹیاں، یہ چیز تو ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں ایک نئی بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ حلال تعلق کے ذریعے ہی یہ جو قریبی رشتے جو حرام ہوتے ہیں صرف حلال تعلق کی وجہ سے ہی حرام نہیں ہوتے، بلکہ حرام تعلق بھی اگر ہو گیا تب بھی وہ حرام ہو جائیں گے. کوئی شخص اگر ناجائز طریقے سے کسی عورت سے تعلق قائم کرتا ہے تو پھر اس پر تو پھر وہ عورت اس کے والد اور بیٹے پر حرام ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اس شخص پر اس عورت کی مائیں اور بیٹیاں بھی حرام ہو جاتی ہیں. یہ اس باب کی آخری بات تھی.